वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन। और नौशीन अपने चैनल पर अपने सभी लिसनर्स को वेलकम कहती है। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दिया करें। लिसनर्स, मेरी कल वाली स्टोरी पर मेरे जितने भी लिसनर्स ने मुझे कमेंट किए हैं उन सब के नेम इस स्टोरी के एंड में मैं ऑन एयर करूँगी, सो प्लीज़ कीप लिसनिंग। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही दिलचस्प खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ, मगर हमेशा की तरह कहानी शुरू करने से पहले मेरे वो लिसनर्स जो मेरे चैनल को व्यू कर रहे हैं मगर अभी तक उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें कि आने वाली न्यू वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। लिसनर्स, मैं अपने इस चैनल पर आप लोगों के साथ मोस्टली वो स्टोरीज़ शेयर करती हूँ जो मैं बाय रेफरेंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि फ़लाँ सिटी से फ़लाँ पर्सन ने मेरे साथ ही अपनी कहानी शेयर की है। वो कहानी उनकी ज़िंदगी का नाकाबिले फरामोश हिस्सा होती है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप लोग भी अपनी स्टोरीज़ मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये वो खौफनाक कहानियाँ होती हैं जो लोगों ने अपनी ज़िंदगी में सही होती हैं। मेरे कुछ जो लिसनर्स हैं वो कमेंट करके कहते हैं कि जिन्नात इस तरह से हावी नहीं हो सकते या जिन्नात को इंसान काबू नहीं कर सकते। वो इंसान जिन्नात को काबू नहीं कर सकते जो हम लोगों जैसे आम इंसान हैं, मगर वो इंसान जो अपनी ज़िंदगियों को वक्फ कर देते हैं इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, जो आमिल हजरात बनते हैं, जो वाकया ही पहुँचे पीर फ़कीर होते हैं, जो इंसानों पर हावी हुई हुई इन चीज़ों को इंसानों से हटा सकते हैं, वो भी इंसान ही होते हैं। और वो उन अमलियात के ज़रिए इन चीज़ों को काबू करते हैं, फिर उनको वो चीज़ें नज़र भी आती हैं और उनसे हम कलाम भी होती हैं। उन लोगों में और हम लोगों में जस्ट डिफरेंस ये होता है कि हम लोग अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं, हम लोगों के साथ ज़िंदगी की सब चीज़ें होती हैं, मगर वो लोग अपनी ज़िंदगियों को वक्फ कर देते हैं इन कामों के लिए। तो उन लोगों को अल्लाह मियाँ की तरफ से वो चीज़ मिलती है कि वो इन चीज़ों को अल्लाह के हुक्म से कंट्रोल कर सकते हैं। आज की जो खौफनाक कहानी है, ये खौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर की है मोहम्मद वहीद हैं, मुल्तान से कहानी शेयर कर रहे हैं अपनी। वहीद कहते हैं कि आपके चैनल की खौफनाक कहानियाँ मैंने सुनी तो मुझे आपके चैनल की खौफनाक कहानियाँ बहुत अच्छी लगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। मैं भी आपके साथ अपनी ज़िंदगी का एक नाकाबिले फरामोश वाक़या शेयर करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच वहीद। वहीद कहते हैं कि वो एक कंपनी में काम करते हैं जो कि एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है और उनकी कोरियर सर्विस भी है। और वो कहते हैं कि उस सिलसिले में हमारी कंपनी ने एक नया ऑफ़िस लिया था, क्योंकि उनकी 2 से 3 ब्रांचेस थी। तो जो एक और उन लोगों ने कोई ब्रांच अपनी बनाई थी, उसको हैंडल करने के लिए इन लोगों ने अपना एक ऑफ़िस बनाया था। उस ऑफ़िस की बिल्डिंग वो कहते हैं हम लोगों ने बिल्कुल न्यू ली थी और वो एक बिल्कुल पुराने से इलाके में वो बिल्डिंग थी, क्योंकि वहाँ पर हम लोगों की जो कस्टमर और मार्केटिंग सेगमेंटेशन थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी स्ट्रॉन्ग थी, क्योंकि उसके साथ और भी बहुत सी पुरानी मार्केट्स लिंक करती थी। इसलिए हमने उस जगह पर अपना एक ऑफ़िस बनाया। वो कहते हैं कि वो ऑफ़िस जो था, वो ऑफ़िस बड़ी अच्छे स्टाइल में बना हुआ था कि बड़ा सा गेट, जब आप अंदर इंटर होते हैं तो उस ऑफ़िस की बाकायदा अंदर एक बिल्डिंग बनी हुई थी। एक बहुत बड़ा ऑफ़िस के लिए ही एक रूम था, हॉल रूम आप जिसको कह सकते हैं। फिर उस हॉल रूम के ऊपर एक और सेकंड पोर्शन पर एक और रूम था जो उनके बॉस का रूम था। कहते हैं हम लोगों ने अपने कस्टमर्स के लिए बाहर भी, ऑफ़िस के बाहर भी जो हम लोगों का लॉन वाला एरिया और जो पार्किंग एरिया था, वहाँ पर हम लोगों ने अपने कस्टमर्स के लिए भी बैठने का सेटअप किया हुआ था। तो हम लोगों के जो मेन ऑफिसेज़ थे उसमें हम लोग काम करते थे और हम लोगों के जो बॉस थे उनका ऑफिस ऊपर था। वो कहते हैं अभी हमें बिल्कुल कुछ ही दिन हुए थे अपना ऑफिस स्टार्ट किए हुए, हम लोग वहाँ पे काम करते थे। तो अक्सर हम लोगों को एक डिस्टर्बेंस रहती थी कि इस ऑफ़िस की जो हमारी जो बिल्डिंग थी, इसकी 4 दीवारी पर एक पूरी दीवार थी जो इस बिल्डिंग को कवर किए हुई थी। और एक साइड पर आगे उसका लॉन का एरिया था, बैक साइड पर भी पार्किंग एरिया था और फ्रंट पर भी, लेकिन हम लोग ज़्यादातर फ्रंट एरिया वाला जो पार्किंग एरिया था वही यूज़ करते थे। तो बैक साइड पे दरख्त होने की वजह से वहाँ पर अक्सर पत्ते गिरे हुआ होते थे। बैक साइड की गैलरी पर कोई इतना ख़ास आता जाता भी नहीं था।
وہاں سے وہ کہتے ہیں ہمیں اکثر اس طرح سے آہٹ فیل ہوتی تھی جیسے ان پتوں کے اوپر کوئی چلتا ہے، مگر بہت دفعہ ہم لوگوں نے نوٹس کیا کہ ہمیں کوئی نظر آئے، ہمیں کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ کافی دفعہ ہم لوگوں نے جو ہمارے آفس کے جو ورکرز تھے، جو واچ مین ہوتا ہے یا جو ٹی بوائے ہوتا ہے، اس کو بھی ہم نے بہت دفعہ کہا کہ باہر جا کے دیکھ کر آؤ، یہ بیک سائڈ پر کون چلتا ہے جو اتنی زیادہ ڈسٹربنس ہوتی ہے کام کے دوران۔ اس طرح سے فیل ہوتا تھا کہ ان خشک پتوں کے اوپر کوئی بھاری قدموں سے چلتا ہے، اور واضح ان پتوں کے پریس ہونے کی آواز آیا کرتی تھی۔ اسی طرح سے جو ہمارے باس تھے، وہ اپنے آفس میں جو ان کا روم اوپر تھا مین، وہ کہتے تھے کہ میرے سے اس آفس میں اس روم میں بیٹھا نہیں جاتا۔ میں جب بھی وہاں پر کام کے سلسلے میں بیٹھتا ہوں، میرا سر بھاری ہونے لگ جاتا ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ مجھے کیا ہو رہا ہے، میرے شولڈرز اور میرا سر اتنا بھاری ہو جاتا ہے کہ بس میرا یہی دل چاہتا ہے کہ میں یہاں سے نکل کے فوراً چلا جاؤں۔ ایک عجیب سی وحشت فیل کرتے تھے وہ اوپر اپنے آفس میں۔ کبھی کبھار وہ کہتے تھے کہ مجھے اس طرح سے فیل ہوتا ہے کہ ان کا پورا کیبن آگے پوری ایک وال تھی جو گلاس وال تھی، اور ساتھ ان کا دروازہ تھا، اس کے سامنے بھی سٹنگ ایریا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اکثر یہاں پر کبھی کبھار کوئی پرچھائی نظر آتی ہے، لیکن مجھے وہ واضح فگر فیل نہیں ہوتا، نظر نہیں آتا کہ وہ کیا چیز ہے۔ ایک دم سے میری نظر پڑتی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی گزر کے گیا ہے، میں غور کرتا ہوں تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک دن وہ اپنے آفس میں کام کر رہے تھے، صبح کا ٹائم تھا، تقریباً 10:30 بجے کا ٹائم تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک دم سے اس طرح سے فیل ہوا کہ جو میری گلاس والی وال ہے، اس کے باہر بالکل جہاں پر چیئرز تھیں، وہ سٹنگ ایریا تھا، اس کے کارنر پر جیسے کوئی کھڑا ہوا ہے۔ میں نے بہت غور سے اس چیز کو دیکھنا چاہا، دن کا ٹائم تھا، اندھیرا بھی نہیں تھا کہ مجھے کوئی پریشانی ہوتی یا کوئی پرابلم ہوتی اس چیز کو ویو کرنے میں۔ جیسے ہی میں اپنی چیئر سے اٹھ کے آگے آیا ہوں اس چیز کو دیکھنے کے لیے، وہ چیز بالکل ڈس اپیئر ہوگی، غائب ہوگی، مجھے نظر نہیں آئی، اور اس کے بعد میرا سر بہت زیادہ بھاری ہو گیا۔ تو میرے سے وہاں پر پھر بیٹھا ہی نہیں گیا، میں نے فوراً اپنی چیزیں اٹھائیں اور میں نیچے آ گیا۔ یہ بات انہوں نے ہمارے ساتھ خود پرسنلی شیئر کی تھی، کیونکہ وہ آفس میں بیٹھ ہی نہیں سکتے تھے، تھوڑی دیر بیٹھتے تھے تو وہ نیچے آ جاتے تھے۔ پھر ہم ان سے پوچھتے تھے کہ سر آپ کو کیا پرابلم ہے۔ جب انہوں نے اپنی یہ بات ہمارے ساتھ شیئر کی، ہم نے بھی پھر ان کو بتایا کہ ہم لوگوں کو بھی باہر اس طرح سے فیل ہوتا ہے کہ کوئی چلتا ہے مگر نظر کوئی بھی نہیں آتا، اور وہ آہٹ، وہ قدموں کی آہٹ اتنی واضح ہوتی ہے کہ ہم لوگ اس کو سنتے ہیں، ہم سن سکتے ہیں اس چیز کو۔ اب یہ چیز ہم لوگ بہت زیادہ نوٹس کرنے لگ گئے تھے کہ کچھ نہ کچھ تو ڈسٹربنس یہاں پر ہے۔ ایک دفعہ باس کے آفس میں ہم لوگوں کو کوئی فائل چاہیے تھی، تو ہم لوگ باس نیچے ہی بیٹھے تھے، تو انہوں نے ہمیں ہی کہا کہ اوپر سے جا کے وہ فلاں فائل لے آئیں۔ تو میں پہلے میرے کولیگ تھے وہ جانے لگے، پھر میں نے کہا میں چلا جاتا ہوں۔ جیسے ہی میں اوپر گیا، مجھے بالکل ایسا فیل ہوا کہ سامنے سے کوئی گزر کے گیا ہے، مگر میں اس چیز کو دیکھ نہیں سکا۔ وہ اتنی تیزی سے کوئی چیز میری آنکھوں کے آگے سے گزری ہے کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ کیا چیز تھی۔ بلیک کلر کا شیڈو تھا وہ۔ میں نے تھوڑی سی ہمت کی، دروازہ کھولا، میں ان کے آفس میں گیا، ٹیبل کے اوپر ہی وہ فائل تھی۔ میں نے فائل اٹھائی اور میں باہر کی طرف آیا تو پیچھے سے مجھے اس طرح سے فیل ہوا جیسے جو باس کی چیئر تھی اس کو کسی نے موو کیا ہے، وہ ہلی ہے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ چیئر ہل رہی تھی۔ میں ڈر گیا اور میں نے فوراً فائل اٹھائی۔ جیسے ہی میں باہر آیا تو مجھے اندر سے شور کی آواز آئی، ان کی جو ٹیبل پر دوسری فائلز رکھی ہوئی تھیں وہ نیچے گری ہیں، میں نے خود گرتی دیکھی ہیں۔ میں بھاگتا بھاگتا نیچے آیا، میں نے باس کو یہ بات بتائی۔ اب وہ بھی کافی ڈسٹرب ہو گئے تھے، ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی ہم لوگ کیا کریں۔ تو شام ہونے والی تھی، ہم لوگوں نے اپنا روٹین ورک کیا، ہم لوگ گھر چلے گئے۔ تقریباً 7 بجے تک ہم لوگوں کا آفس کلوز ہو جاتا تھا۔ نیکسٹ ڈے جب ہم لوگ آفس میں آئے تو ہم لوگوں کی جو چیئرز تھیں وہ ساری زمین پر، کوئی اس طرف گری پڑی تھی، کوئی اس طرف گری پڑی تھی۔ جو ہم لوگوں کی فائلز تھیں وہ بکھری پڑی تھیں، کوئی زمین پر، کوئی کس ٹیبل پر، کوئی کس۔ اتنا برا آفس کا حشر تھا کہ ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہاں پر ہوا کیا ہے۔ ہم لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ پتہ نہیں یہاں پر کیا ہنگامہ ہوا ہے، کوئی چور وغیرہ آئے ہیں، مگر ہر چیز وہاں پر موجود تھی۔
ہم لوگوں نے واچ مین کو بلایا، اس نے کہا جی میں نے تو کسی کو آتے دیکھا ہی نہیں ہے، جب آفس بند ہو گیا تھا تو ہم لوگ بھی چلے گئے تھے۔ ہم نے باس کو کال کی، وہ بھی آ گئے، انہوں نے جب آفس کا یہ حال دیکھا تو انہوں نے کہا کہ سارٹ آؤٹ کر کے چیزیں جلدی سے اٹھا لیں تو ہم لوگ دوسرے جو سیکنڈ برانچ ہے ادھر چلے جاتے ہیں، تو اس آفس کو فی الحال بند کر دیں۔ شام ہوئی تو ہم لوگوں کو ہمارے جو ریکارڈز تھے ان چیزوں کی ضرورت تھی، تو جو ہمارے باس تھے انہوں نے وہاں پر ہمارے جو بکنگ کرنے والے ہوتے ہیں ورکرز، ان کو کہا کہ لوڈر پہ جو چیزیں بک کرتے ہیں ان کو کہا کہ اس برانچ پہ جا کے، اس آفس پہ جا کے جتنے بھی وہاں پر ہمارے کمپیوٹرز ہیں ان کو لوڈ کر کے لے آئیں۔ اب وہ ایک ڈرائیور تھا اور دو وہ جو لوڈنگ کرتے تھے وہ تھے لیبر جو تھے، وہ لوگ وہاں پر آئے ہیں۔ تو جیسے ہی وہ آفس میں آنے لگے ہیں، ان لوگوں نے آفس کھولا ہے، ان لوگوں کو ایسا لگا ہے کہ سیڑھیوں کے اوپر کوئی چڑھ کے جا رہا تھا، ان لوگوں نے کسی چیز کو اوپر جاتے بھی دیکھا ہے۔ اب انہوں نے فوراً باس کو کال کی کہ ہم لوگوں نے جب آفس کا دروازہ کھولا تو ہم لوگوں کو ایسا لگا کہ اوپر کوئی جا رہا تھا۔ ہم لوگوں نے پاؤں دیکھے ہیں مگر ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ وہ کون تھا کون نہیں۔ انہوں نے کہا کہ کوئی ہو سکتا ہے، کوئی ساتھ والی بلڈنگ سے کوئی آ گیا ہو، کوئی چور وغیرہ نہ ہو، تو آپ اوپر جا کے دیکھیں۔ وہ لوگ اوپر گئے ہیں، ان کو اوپر سے کوئی چیز نظر نہیں، انہوں نے ہر طرف جھانک کر دیکھا، کہیں کوئی چیز نہیں تھی۔ پھر وہ نیچے آ گئے تو وہ کمپیوٹر وغیرہ سارے اتارنے لگے۔ اب جو مین سرور تھا اوپر باس کے روم میں تھا، جیسے ہی وہ اوپر اس کو اتارنے گئے ہیں تو باس کے آفس کی لائٹ آن تھی، جبکہ یہ لوگ جب نیچے آئے تھے تو ان لوگوں نے لائٹ آف کی تھی۔ ان لوگوں نے جب لائٹ جلتی دیکھی تو یہ تھوڑے ڈر گئے کہ پتہ نہیں کیا یہاں پر ہے کیا نہیں۔ دو آدمی تھے، وہ بڑے ڈرتے ڈرتے بیچارے آفس میں گئے۔ وہ وہاں سے وہ کمپیوٹر وغیرہ ساری اس کی وائرز کیبلز اتار رہے تھے، تو ان میں سے ایک بندے کو اس طرح سے محسوس ہوا جیسے اس کو پیچھے سے کسی نے بہت زور سے دھکا دیا ہے اور وہ آگے چیئر پر گرا ہے۔ اس نے دوسرے کو بتایا کہ مجھے اس طرح سے فیل ہوا ہے کہ مجھے پیچھے سے کسی نے دھکا دیا ہے۔ ابھی وہ یہ بیچارے بات ہی کر رہے تھے تو انہوں نے جلدی جلدی وہاں سے چیزیں اٹھائیں۔ لائٹ ابھی جل رہی تھی، لائٹ تو بند کرنے کا ان کو موقع ہی نہیں ملا۔ آفس سے باہر نکلے ہیں تو ان کو اس طرح سے فیل ہوا جیسے کوئی بہت خوفناک آواز میں چیخا ہے وہاں پہ۔ جب انہوں نے چیخ کی آواز سنی وہ نیچے بھاگے اور کچھ کمپیوٹرز وہ رکھ چکے تھے، جتنی چیزیں ان سے اٹھائی گئیں وہ اٹھا کر فوراً واپس آ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ وہاں پر اس طرح سے ہمارے ساتھ یہ واقعات ہوئے ہیں، تو ہم لوگوں نے باقی سامان لینے نہیں جانا۔ اب ہم لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ ہانٹڈ بلڈنگ ہے جہاں پر ہم لوگوں نے آفس بنایا ہے، تو باس نے یہی ہم لوگوں کو کہا کہ اب دوبارہ اس آفس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نیکسٹ ڈے پھر ہم لوگ سب مل کر آئے، 15-20 ہم لوگ آدمی تھے۔ ہم لوگوں نے بڑی تیزی کے ساتھ وہاں سے ہم لوگوں نے اپنا آفس شفٹ کروایا۔ اس شفٹنگ کے دوران بھی ہم لوگوں کو ڈسٹربنس ہی رہی ہے۔ کبھی ہم لوگوں کو لگتا تھا کہ کوئی چیز ہم رکھتے ادھر ہیں تو وہ موو ہو کے اس طرف ہو جاتی ہے، کبھی کوئی چیئر کو گھسیٹ کے اس طرف۔ واضح ہم لوگوں نے یہ چیزیں دیکھی ہیں۔ یہ اتنی وہ خوفناک بلڈنگ تھی، میں اس علاقے کا نیم ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اتنی خوفناک بلڈنگ تھی کہ ہم لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہم لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ واچ مین نے ہمیں ایک دفعہ بتایا تھا جب ہم لوگ بلڈنگ خالی کر رہے تھے، تو اس نے کہا ہے کہ ایک دفعہ مغرب کے بعد کا ٹائم تھا تو وہ بیٹھا ہوا تھا باہر ہی سگریٹ پیتا پیتا، تو وہ بالکل آفس کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا، تو بالکل جو سامنے والی گیلری تھی جہاں پر وہ درخت وغیرہ اور وہ بیک گیلری ساری سٹارٹ ہوتی تھی، وہ کہتا ہے مجھے اس طرح سے فیل ہوا کہ وہاں پر کونے میں کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ شام کا ٹائم تھا، اتنا خاص اندھیرا بھی نہیں تھا۔ اس نے 2-3 دفعہ اونچا سا پوچھا کہ وہاں پر کون ہے۔ اس کو اس طرح سے فیل ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی بیٹھنے کے اسٹائل میں کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ جیسے ہی وہ اس طرف اس چیز کے نزدیک گیا تو وہ چیز فوراً سے پہلے غائب ہوگی۔ وہاں پر وہ چیزیں بہت زیادہ اس طرح سے واضح نہیں تھی کہ وہ ہمیں نظر آتی تھیں، ڈراتی بہت زیادہ تھی۔ ان کا بسیرا تھا، ان کا چلنا پھرنا، 1 سے 2 دفعہ جیسے ان کا سامنے سے گزر جانا، وہ باس کی جو کنڈیشن ہو جاتی تھی، وہ ان چیزوں سے ہم لوگوں کو یہ بالکل یقین ہو گیا تھا کہ وہ ہانٹڈ بلڈنگ ہے۔ ہم لوگوں نے پھر وہ جگہ چھوڑ دی تھی۔ تو نیکسٹ ہم لوگوں نے پھر اپنا جہاں پر آفس شفٹ کیا تھا، اللہ کا شکر ہے وہاں پر ہمیں ایسی کوئی پرابلم نہیں ہوئی۔ تو یہ میری خوفناک کہانی تھی جو میں آپ کے چینل کے ذریعے شیئر کرنا چاہتا تھا۔ بہت شکریہ وحید آپ کا، آپ کی کہانی واقعہ ہی خوفناک تھی۔
لسنرز، جو بھی بلڈنگ خالی ہوتی ہے، جو بھی کہتے ہی ہیں کہ 40 دن سے اوپر جو جگہ خالی رہتی ہے وہاں پر غیر مرئی مخلوقات کا بسیرا ہو جاتا ہے، پھر وہ انسانوں کی ایگزسٹنس بالکل بھی برداشت نہیں کرتے، پھر وہ اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں، کبھی ہمیں خوفناک آوازوں کی سینس میں، کبھی ہم لوگوں کے جسموں پر حاوی ہو کر ہمیں تکلیف پہنچانے کی سینس میں کہ ہمارا سر بھاری ہو جانا، ہمارے شولڈرز بھاری ہو جانے، ہمیں ڈراؤنے خواب آنے، یا وہ پرچھائیاں ہم لوگوں کے سامنے سے گزرنی، یا چیزوں کا نقصان ہونا، چیزیں رکھنی کہیں پر ملنی کہیں سے، یہ ساری سمٹمز انہی چیزوں کی ہوتی ہیں۔ تو جب بھی آپ کوئی نئی جگہ لیتے ہیں تو اس کا تھوڑا سروے کیا کریں کہ اس کو خالی ہوئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے، یا اگر یہ خالی ہوئی تھی تو یہ کس بیس پر خالی ہوئی تھی، یا اس کو اس طرح سے ابنڈن کر کے کیوں چھوڑا ہوا ہے، تو پھر اس جگہ کو رینٹ کے لیے یا پرچیز کرنے کی سینس میں لیا کریں، کیونکہ یہ تھوڑی سی انویسٹیگیشن یا یہ تھوڑا سا جو آپ کا چیک اینڈ بیلنس ہے یہ آپ کو بڑی پریشانی سے بچا سکتا ہے۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیں کہ آپ کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی۔ اب میں ان لوگوں کے نیمز آن ایئر کروں گی جن لوگوں نے میری کل والی سٹوری پر مجھے کمنٹ کیے تھے۔ ایم حمزہ ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، خضر عمران ہمیں پاکستان اکاڑا سے کمنٹ کرتے ہیں، ہرمین بلال ہمیں پاکستان اکاڑا سے کمنٹ کرتی ہیں، شافیہ رفاقت ہمیں پاکستان لاہور سے کمنٹ کرتی ہیں، شبانہ عمران ہمیں پاکستان جہلم سے کمنٹ کرتی ہیں، صابر اقبال ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، علی خان ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، یاسمین یاسر ہمیں کمنٹ کرتی ہیں انڈیا سے، آفتاب خان ہمیں کمنٹ کرتے ہیں انڈیا سے، اکمل ملک ہمیں سعودی عربیہ سے کمنٹ کرتے ہیں، ہدا عمر ہمیں کمنٹ کرتی ہیں، محمد عمار ہمیں پاکستان فیصل آباد سے کمنٹ کرتے ہیں، افروز خان ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، وجے ہمیں انڈیا سے کمنٹ کرتے ہیں، مستحسان دانش ہمیں انڈیا سے کمنٹ کرتے ہیں۔ آپ سب لسنرز کا بہت بہت شکریہ، اسی طرح سے اپنا فیڈ بیک دیتے رہیں، میرے چینل کی سٹوریز کو شیئر کریں اور میرے چینل کو سپورٹ کریں۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، نوشین کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ نے کے بعد